मेरी इज़्ज़त तो तुम नीलाम कर ही चुकी हो। उम्मीद है मज़ीद मुझे मेरी नज़रों में नहीं गिराओगी कि मैं पछताऊँ क्यों मैंने तुम जैसी बेटी को पैदा होते ही नहीं मारा। पुश्त पर हाथ बांधे वो दिल को चाह कर जाने वाले लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते बेहिसी की तमाम हदें पार करके बैकग्राउंड से ट्रेक लगाई गुलराना ने अज़ियत से अपने बाप को देखा, जिनकी निगाहों में पदराना शफ़क़त मफ़कूद थी। लहजा इतना सर्द था। आप आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते बाबा? बेगलाजे में उसने पुरुमीदी से पूछा। अब तो उसकी सरजद की गई गलती को साल गुज़र गया था। अब तो शायद अब रीत के ज़रिए बराबर उसके बाप के दिल में उसके लिए रहम सिमत आता। तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं। जमशेद साहब का लहजा बेरहमी लिए हुए था। गुलराना ने अज़ियत से आंखें मींच ली। फिर मरने क्यों नहीं देते? जब मेरी गलती की माफ़ी नहीं तो कम अज़ कम मुझे मौत के हवाले ही कर दें कि अब जीने मरने से ज़्यादा अजियत नाक हो क्या है। आंखें बंद किए सर बैकग्राउंड से टिकाए वो धीमे लहजे में गोया हुई। लहजे में मानो बरसों की अजियत और तकलीफ शामिल थी। वो नाजुक अंदाम दो शीज़ा हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म हो रही थी। उसकी गलती उसका माजी दीमक की मानिद उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चाहता हूँ कि खुद तुम्हें अपने हाथों मौत दूँ, लेकिन मैं कोई स्कैंडल नहीं चाहता। जमशेद साहब ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा तक नहीं था। गुलराना ज़ख्मी मुस्कुराई। इससे ज़्यादा तकलीफ दे और क्या हो सकता है कि उसका बाप खुद उसकी जान लेने की ख्वाहिश सीने में पाल बैठा था। माफ़ भी नहीं करते, मरने भी नहीं देते और जीना भी चाहती नहीं। आखिर कोई एक चाह तो बता दें बाबा कि आपकी जान छूट जाए। मुझे ऐसी बद किरदार बदबख्त बेटी से तल्खी से कहते उसने अपनी कुनहरी पलकों की झालर उठाए सुर्ख मतोरम फेरोज़ी कटोरों में नमी लिए उनकी जानिब देखा, जिनके चेहरे पर करख्तगी के आसार थे। तबरेज़ आलम से निगाह करो। जमशेद साहब के लफ्ज़ उसे टेक छोड़ने पर मजबूर कर गए। फेरोज़ी शबनमी नैन कटोरे में खौफ सिमट आया। क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं बाबा? निगाहों में खौफ, लहजे में तल्खी। वो लड़की ज़िंदगी से बेजार नज़र आ रही थी। यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। इस हफ्ते को आ रहा है वो अपनी बहन के हमरा तुम्हें लेने खुद तैयार करो। एक बार मेरे फैसले से नफ़ी करते तुम दुनिया के सामने मेरे मुंह पर कालक मल चुकी हो। मज़ीद मत करना गुलराना। इस बार मुझे ज़माने के सामने सुरखरू होने दो। करख्तगी और मलामत करदा लहजे में कहते हुए दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा के उसे बताया कि वो जिस लड़की को बड़ी शान और खुशी से ब्याहने आ रहा है उसका माजी क्या है बाबा। उनकी पुश्त को तकते उसने अपनी घुड़ती सांसों के दरमियान दरियाफ्त करना चाहा। जमशेद साहब चंद पल खामोशी से अपनी जगह थम गए, लेकिन अगले पल वो कमरे से निकलते चले गए। उसके सवाल को नज़रअंदाज किया गया था, उस सवाल को जो अब गुलराना की रूह तक को तड़पा गया था। भला कोई इज़्ज़तदार मर्द उस जैसी लड़की को अपनाने कैसे आ सकता था जिसका माजी दागदार हो। अपनी कलाइयाँ आगे करते उसने गहरा सांस भरा। कलाई में हर जगह कट्स के निशान उसकी दिमागी हालत का पता दे रहे थे। फिरोज़ी निगाहों में ठहरी शबनम बरसात की मानिद आरिस पर बहने लगी। कमरे में पर्दों से छन कर आती सूरज की किरणें उसे चुभने लगी। शिद्दत से अंधेरे में गायब होने का दिल चाहा था और अगले ही पल वो बेड से उतरते कमरे की तमाम लाइट्स बंद करते बिखरे कमरे में मुकम्मल अंधेरा और दरवाज़ा बंद करते वापस बेड की जानिब बढ़ी। दरवाजे से बेड तक का सफ़र तय करते फर्श पर बिखरी कांच की कई किरचियाँ उसके पैरों के तलवों में चुभी थी, जिनसे खून रसने लगा था। लेकिन इस लड़की के चेहरे पर दर्द की एक रमक तक ना उभरी थी। वो कांपते हाथों से ड्रेसिंग टेबल से गोलियों का पत्ता उठाते एक साथ कई गोलियां बिना पानी के निकल गई। पल भर की देर थी और उसे तमाम अजियत और तकलीफ से आज़ादी मिल गई थी। वजूद ढीला पड़ते बेड पर ढह सा गया। सांसें एतदाल में आई, आंखों की पुतलियां साकत हुई और फिर गुनहरी पलकें उन कुर्ब और अजियत से पुर आंखों को ढांप गई। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रूहान से बाबा। वो हरदर्मी का मुजाहरा करते जमीर साहब जमशेद साहब के सामने खड़ी बागीपन से बोली। जमशेद साहब ने जब्त से अपनी इकलौती लाडली बेटी की जानिब देखा, जो अपने लिए गलत इंसान का इंतखाब करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आग में झोंकने के लिए तैयार थी। वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है गुलराना।
میں تمہارے لیے اپنے دوست کے بیٹے کو پسند کر چکا ہوں، تمہاری شادی ہوگی تو میری پسند سے۔ جمشید صاحب اس کے باپ تھے، بیٹی ضدی تھی تو وہ اسے دو ہاتھ آگے تھے۔ بابا، مجھے حق ہے میں اپنی پسند کا اظہار کروں، مجھے روحان پسند ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، گلڈانہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ اور میرا فرض ہے اپنی بیٹی کو بچانا، میرا دل آمادہ نہیں کہ تمہیں روحان کے حوالے کروں۔ ہیں کیا اس لڑکی ہے کیا اس لڑکی کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ نام، نہ پہچان، نہ کام، ایک آوارہ لڑکا جو اپنے جال میں میری بچی کو پھانس چکا ہے۔ اگر اصل مرد ہوتا تو آتا میرے در، کہتا مجھ سے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہ کہ تمہیں یوں باغی کرتا۔ جمشید صاحب صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے، گلڈانہ ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ گئی۔ اسے روحان کے لیے اپنے بابا کے الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ بابا، میں فیصلہ کر چکی ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں روحان کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے وہ ایک ہی سانس میں بابلند کہتے لاؤنج سے واک آؤٹ کر گئے۔ جمشید صاحب حق دق سے اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھتے رہے، جس قدر آسانی سے اپنی جان لینے کی بات کر گئی تھی۔ اسے ذرا احساس نہیں ہوا تھا کہ جمشید صاحب کا آخری سہارا صرف وہی ہے۔ تم بھی کان کھول کر سن لو میری بات، تمہاری شادی ہوگی تو میری پسند سے، وہ بھی جلد از جلد۔ جمشید صاحب اسے کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھ اسی کے انداز میں چیخے۔ گلڈانہ نے دروازے پر گرفت مضبوط کرتے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ جمشید صاحب ضبط سے آنکھیں مینچ گئے، ان کی معصوم سی بیٹی کو برگلاتے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ دی گئی تھی، جس کے سبب اسے اپنا باپ ہی اپنا دشمن لگ رہا تھا، جبکہ جمشید صاحب نے روحان کو دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو بس اس کے نام سے واقفیت رکھتے تھے۔ روحان، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ بابا، بابا بہت غصہ کریں گے، شاید خفا بھی ہو جائیں گے۔ کندھے پر بیگ ڈالے وہ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے اب روحان کے پاس کھڑی تھی، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ محبت میں سب جائز ہوتا ہے گل، ایک بار تم میرے نام ہو جاؤ، ہمارے نکاح ہو جائے، اس کے بعد تمہارے بابا کو ہمیں قبول کرنا ہی ہوگا، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے اور یقیناً خان صاحب ہمیں معاف کرتے قبول کر لیں گے، بس مجھ پر یقین رکھو۔ روحان نے اس کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی تھوڑی جکڑے محبت پاش لہجے میں کہا۔ گلڈانہ مسکرا دی، تم پر یقین ہے تبھی تو یہ قدم اٹھایا ہے، ایک بار نکاح ہو جائے، میں تمہارے نام ہو جاؤں، اس کے بعد بابا قبول کر لیں گے ہمیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، جب وہ مجھے تمہارے ساتھ خوش و خرم دیکھیں گے تو یقیناً انہیں میرا فیصلہ درست لگے گا۔ روحان، شرمیلے لہجے میں وہ روحان پر اپنے اندھے اعتبار کا اظہار کر رہی تھی۔ بس مجھے تمہارا یہی یقین اور محبت چاہیے۔ گلڈانہ کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے وہ بائک پر سوار ہوا۔ گلڈانہ نے ہونٹوں پر مسکان اور نگاہوں میں نمی لیے پلٹتے اس گھر کی جانب دیکھا، جہاں کا ہر کونا، ہر دیوار اس کے بابا کی اس کے لیے بے پناہ محبت کا گواہ تھا، اور آج اس کے باپ کی محبت پر ایک نامحرم کی محبت حاوی ہوئی تھی۔ یوں ایک نازک اندام دوشیزہ ایک دیو کو اپنا شہزادہ سمجھے، اپنا محل چھوڑے اس کے زندان میں قید ہونے کے لیے جولی میں بے پناہ محبت لیے چل پڑی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں روحان؟ فلیٹ میں داخل ہوتے گلڈانہ نے روحان سے استفسار کیا، جو لبوں پر مسکان سجائے اس کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا تھا۔ یہی تو آنا تھا ہم نے، آؤ تمہیں کسی سے ملواتا ہوں میں۔ روحان کی بات گلڈانہ کو ٹھٹکا گئی، جسے قبل وہ اسے سوالات کرتی وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں موجود نفوس گلڈانہ کی حیرت کا سامان بنے تھے۔ گل بے ساختہ دو قدم پیچھے ہوئی۔ روحان، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بے یقینی میں مبتلا وہ چیخی تھی۔ سامنے بیٹھے نفوس کوئی اور نہیں، حمزہ لیاقت اور اس کے دوست تھے، جنہیں یونی میں ریگنگ کرنے کے انجام میں گل نے تمام یونی کے سامنے تھپڑ مارتے جمشید صاحب کی مدد سے یونی سے نکلوایا تھا۔ شکر ہے گل میڈم کو ہم یاد ہے، ورنہ روحان کی محبت نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ حمزہ ہرا مشبور کا گلاس ہاتھ میں تھامے اس میں موجود محلول ایک ہی سانس میں سینے میں اتارتے احتجاجیہ گویا ہوا، یہ لو حمزہ، تمہارا شکار، اب میرا کام مکمل ہوا۔ روحان نے گل کا ہاتھ جکڑے اسے حمزہ کی جانب دھکیلتے
जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा, मानो उसे कोई काम सौंपा गया हो जो अब पाया तकमील तक जा पहुंचा था। गुल के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। हैरत की ज्यादती से आंखें आखिरी हद तक फैली। वो लड़खड़ाकर संभलते उसकी जानिब देख रही थी, जिसके अंदाज़ो अतवार यूं बदले थे मानो अब्बर बरसा में अचानक तपती धूप निकल आई हो। रूहान, ये क्या कह रहे हो तुम? शिकार? तुम काम? तुम मोहब्बत करते हो मुझसे? हम निकाह करने वाले थे। वो बेयकीनी के ज़िमरे में खड़ी वो चीखी। रूहान उसकी नादानी पर नस दिया। तमस्खुर भरी हंसी। सॉरी यार, तुम वाकई इस काबिल हो कि तुम्हें चाहा जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। मुझे हमजा ने रकम दी थी अपनी झूठी पहचान बनाते तुम्हारे साथ ये खेल खेलने के लिए। अब तुम जानो और हमसा जाने। रूहान का लहजा आम सा था, जबकि आंखें जो हमा वक्त गुल के लिए मोहब्बत से लबरेज सहती थी उनमें खास चमक थी। गुल का वजूद पत्थर के मानी साकत हुआ। वो बिना हिस्सो हरकत खड़ी रूहान को देख रही थी। हमजा ने पास मौजूद टेबल से नोटों की गड्डी उठाते रूहान की जानिब फेंकी। रूहान यूं ही उसे मुस्कुराती निगाहों से देखते कमरे से निकलता चला गया। बेयकीनी से निकल आओ गुलराना। क्या है ना कि तुमने पूरी यूनी के सामने मुझ पर हाथ उठाते अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम समझी मैं हमजा लाकर तुम्हें छोड़ूंगा, अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूँगा। पास खड़ी गुल का बाजू जकड़े वो उसका रुख अपनी सिमत करते उसके बाल गद्दी से जकड़े दान पीसते हुए बोला। शैतानियत निगाहों में चमक रही थी। इंतकाम की आग में जलता वो आज एक मासूम लड़की को तोड़ते पैरों तले रौंदने वाला था। गुल की नीलगू आंखें खौफ से तर हुई। मुझे जाने दो। लहजे में खौफ पनहा था। अपने महल की दहलीज बाप के महफूज बाजों के असार को तोड़ते वो अब ज़ंदान में चली आई थी, जहाँ 400 दरिंदे अब उसे नोच घसोटने को तैयार थे। ना ना ना, इतनी मुश्किलों के बाद तो हाथ आई हो तुम। काफ़ी रकम अदा की है बुलबुल को जाल में फंसाते कैद करने की। अभी तो तुम्हारा गुरूर खाक में मिलाना है। अभी तो तुम्हें उस तमांचे की सजा भुगतनी है जो तुमने मेरे आरिस पर रसीद किया था। और अब मैं तुम्हारी रूह तक पर छाप छोड़ूंगा कि तुम अब खौफ खाओगी। हमजा लियाकत का नाम सुनते तुम कांपोगी। उससे रहम की अपील को रद्द कर दिया गया था। हमजा लियाकत फिरौन बना उस लड़की को बेड पर धकेल चुका था। रहम खाओ मुझ पर। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। मुझे माफ़ कर दो हमजा। वह हाथ जोड़े गोया हुई। आंसू मतवातर बह रहे थे। धड़कनों की रफ्तार मध्यम से मध्यम हो रही थी। खौफ हद से बढ़कर हावी हुआ था। उस शख्स के इरादे, इस शख्स की नजरें उसकी रूह तक लर्जा गई थी। नहीं, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने आप पर, अपने बाप की दौलत और उसके नाम पर। सारा गुरूर खाक में मिलेगा। अब से लोग तुम्हें जमशेद खान की बदकिरदार बेटी के नाम से जानेंगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप की भी इज्जत पमाल होगी। उसके नज़दीक आते वो उसके गले से दुपट्टा खींच कर फर्श पर फेंकते उसकी गर्दन पर झुकाया। गुलराना चीखी उसकी मज़ाहमत की। बचाओ। क्या अपनी समायतों को तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ों से बजाना चाहा, लेकिन सब नाकाम ठहरा। उसकी चीखों का गला गोंद दिया गया। उसकी मज़ाहमत करते हाथों को काबू कर लिया गया। उसके बचाव की हर तदबीर को नाकाम बना दिया गया। और समायतें इस कमरे में गूंजते कहकों, गलीज़ जमलों और तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ों की बदौलत खून रसने लगी। बेबसी की आखिरी हदों को छूते वो दरिंदों की बर्बरियत का निशाना बनी। बाप की लाडली को तार तार कर दिया गया। उसके वजूद पर दरिंदगी की दास्तान लिखी गई और फिर नीम मुर्दा अधूरे वजूद को खान मेंशन के सामने तुले आफ्ताब से पहले फेंक दिया गया। बेटी की तलाश में परेशान हाल झुके कंधे और शिकस्त खुर्दा जमशेद साहब ने जब अपनी पमाल हुई बेटी को देखा तो क़यामत से खुद पर गुजरती महसूस की। गुल की टूटती सांसों की डोर को देख बेटी को खोने का सोचते वो फौरन हवा के दोष पर सवार बेटी को कामते हाथों से थामते हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उनकी समायतों में रूह खींच लेने वाली बात नजर की गई थी। उनकी बेटी एक नहीं 3 दरिंदों की बर्बियत का निशाना बनी थी। जमशेद साहब मुकम्मल तौर पर हार गए थे। न जाने कैसे उनकी बेटी और वो खबरों की सुर्खियों में शामिल हुए। हर न्यूज़ चैनल और अखबारों पर यही खबर गर्दिश करने लगी कि पेसेंट आइकॉन जमशेद खान की साहबजादी अपने आशना के साथ फरार होते सुबह सवेरे नासीब हालत में
گھر سے باہر ملی ہیں، تاہم ان کے آشنا سے فی الوقت کوئی واقف نہیں۔ یہ خبر کیسے، کب اور کس نے نشر کروائی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب تک جمشید صاحب کے علم میں یہ خبر آئی تب تک بات ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نہ انہیں اس خبر پر یقین تھا، انہوں نے تمام نیوز چینل سے خبریں ہٹا دی تھی۔ تقریباً 2 دنوں کے طویل انتظار کے بعد گلدانہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، ایسی زندگی کی طرف جہاں روز مرنا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے جمشید صاحب سے معافی مانگی تھی، انہیں بتایا تھا کہ وہ روحان کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی، لیکن پانی سر سے اوپر پہنچ گیا تھا۔ جمشید صاحب رسوا ہو چکے تھے، بدنامی کی ہوا انہوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ بانٹ بہانٹ بھر کی بولیاں بولی جا رہی تھی، موضوع بحث جمشید صاحب اور گلدانوں کو بنایا جا رہا تھا۔ جمشید صاحب نے روحان کو ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن اس کی جھوٹی شناخت کی وجہ سے وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ اب جمشید صاحب کی تمام محبت پر غیرت غالب آ گئی تھی۔ جس بیٹے کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتے تھے، آج اسی کے وجود سے وہ گن کھانے لگے تھے، نفرت کرنے لگے تھے۔ گلڈ زندہ لاش بن چکی تھی۔ ہر روز وہ قیامت خیز دن، وہ وحشی قہقہ اور درندگی بھرا لمس اسے وحشت میں مبتلا کر جاتا تھا۔ کئی بار وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن شاید اب موت اس سے روٹھ چکی تھی۔ اپنے باپ کی محبت پر ایک نامحرم کی محبت کو فوقیت دینے کی شاید یہی سزا تھی۔ خان ملا کے لون کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک فضا میں گھلتے تقریب میں آئے مہمانوں کی سانسوں میں شامل ہوتے انہیں تازگی بخش رہی تھی۔ جمشید صاحب نے چند ہی عزیزوں و اقارب کو مدعو کیا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس سبز رنگ نگاہوں والا خوبرو شہزادہ لبوں پر مسکان لیے اسٹیج پر سجے صوفے پر براجمان اپنی نئی نبیلی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، جسے کچھ پل پہلے اس نے اپنی زوجیت میں قبول کیا تھا۔ نگاہوں میں ایسی چمک نے احاطہ کر رکھا تھا، مانو دنیا جہاں کی رونق اس کی نگاہوں میں آبسی ہو۔ دیکھنے والے اس کے چہرے کی رونق اور خوشی سے اندازہ لگا چکے تھے کہ گلرانہ کی حیثیت اور مقام اس کی زندگی میں کیا ہے، جبکہ کمرے میں سرتا پیر سجی گلرانہ خود میں ہمت مفقود پاتی تھی۔ لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنے کی اس کا وجود لرز رہا تھا۔ فیروزی نین کٹورے نمی سے پر ہوتے اس کے بکھرتے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ چلے آ جائیں بھابھی، میں آپ کو لالا کے پاس لے چلوں۔ پاس سے ابھرتی شوق آواز اسے ایک جھٹکے سے ہوش میں لائی تھی۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے اپنے پاس کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا، جو پرجوش نگاہوں سے اسے دیکھتے اب اس کا ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ گل کو اس لمس سے وحشت محسوس ہوئی۔ یہ انجان لمس اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ نیلگوں نگاہوں میں خوف لیے ساتھ چلتی آئرہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قدم روبوٹک انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ لون میں قدم رکھتی اس کا پور سنسناہٹ میں ڈوبا۔ موسیقار کی آواز، گیت کے بول اور لوگوں کی نگاہیں، اسے سب چیزیں کاٹ خانے کو دے ڈھیں۔ قدم انٹرنس پر جم سے گئے، ہرنی کی مانند خوف سے آنکھیں پھیلائے وہ سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس میں سجی، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے زیورات سے خود کو سجائے، نگاہوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، خوف زدہ ہرنی کی مانی سب کو یوں دیکھ رہی تھی مانو آس پاس جنگل کے درندے ہیں جو اگلے پل اس پر جھپٹتے اسے نوش کھائیں گے۔ بھابھی چلیں، آئرہ کو اس کا انداز تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بامشکل مسکراتے سب کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے دھیما سا بڑبڑائی، نہ نہیں، میں آگے نہیں جاؤں گی، یہ سب میرا مذاق بنائیں گے۔ منفی میں سر ہلاتے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ سب مہمان تعجب بھری نگاہوں سے اس کا انداز دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پر بیٹھا تبریز عالم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی متاع جان تھی، جس میں اس کی زندگی بستی تھی، اور اس لڑکی کا یوں خوفزدہ ہونا تبریز عالم کے دل کو چاک کر گیا تھا۔ اس کا حسن تلسم میں قید کر دینے والا تھا، تو انداز اذیت کے گہرے سمندر میں غرق کر دینے والا۔ قدم در قدم چلتے وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کل کی نگاہیں بے ساختہ تبریز عالم کی سبز نگاہوں سے ٹکرائی، جہاں محبت، عزت، احترام اور عقیدت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ آئے میرے ساتھ۔ گل کا ہاتھ آئرہ کے ہاتھ سے تھامتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یہ مردانہ لمس گل کو کئی مہینے پیچھے دھکیل گیا۔ خوف میں مزید اضافہ ہوا، بدن کی لرزاہٹ بھی بڑھی۔ فکر نہیں کریں، تبریز عالم کے سنگ آپ محفوظ ہیں۔ یہ گرم ہوا بھی آپ کو چھو کر نہیں گزرے گی۔ میری موجودگی میں
یہ سب آپ کے خیر خواہیں آپ کی خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ہاتھ پر گریف نرم مگر پکڑ مضبوط کیے وہ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ گلرانہ خرابے توقع سے سن رہی تھی، نہ جانے کیسی تاثیر تھی اس شخص کے لہجے میں، آواز میں کہ اس کا خوف لمحہ بلمحہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مذاق اڑائیں گی، ہنسیں گے مجھ پر عالم؟ ہاتھ پر محسوس ہوتا حدت بھرا لمس کرایت زدہ تو نہ تھا، یہ لمس تو ٹھنڈ میں گرمائش اور گرمائش میں ٹھنڈک بخشنے والا تھا۔ گلرانہ کے اس لمس کی حدت اپنے رگ رگ میں اترتی محسوس ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کب وہ شخص کا نام لبوں سے ادا کر گئی، بدن کی لرزاہٹ کیوں ختم ہوئی، خوف کہاں جا سویا، جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہوتا اپنا نام سنتے تبریز عالم کی دھڑکنیں بے دھڑک ہوئی تھی۔ آپ کا مذاق اڑانے والی ہر آنکھ میں نوش نکالنے کی حیثیت رکھتا ہوں، غور سے دیکھیں سب کی جانب، سب کی نگاہوں میں آپ کے لیے ستائش ہی ستائش ہے، سب آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ تبریز عالم کا لہجہ جنونی تھا، گل یک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص سے کوئی شناسائی تو نہ تھی، نام سے واقف بھی وہ کچھ پہلے ہوئی تھی، پھر کیوں دل اس شخص کی باتوں پر آمادہ ہو رہا تھا؟ کیوں وہ شخص سے خوف نہیں کھا رہی تھی؟ کیوں اس شخص کی موجودگی مجھ سے وحشت محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں گڑمٹ ہونے لگے تھے، جن کا جواب فی الوقت اس کے پاس نہیں تھا۔ گلرانہ نے نگاہیں اطراف میں گھمائی، اب جا کر وہاں موجود مہمانوں کی نگاہوں میں دیکھا تو جانا وہ سب اس کے منتظر تھے۔ اس کے انداز کو دیکھتے حیرت زدہ ضرور تھے، مگر کسی کی بھی نگاہیں مذاق اڑاتی نہ تھی۔ نئے خوشکن سفر پر چلنے کے لیے قدم بڑھانا ضروری ہے۔ لہجے میں مسکراہٹ کا عنصر شامل تھا اور پھر وہاں موجود ہر آنکھ اس حسین منظر کی گواہ بنی۔ شہزادوں سے آن بان رکھنے والا تبریز عالم دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں سے بیزار گلرانہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے اپنی ہمراہی میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک طرف کھڑے جمشید صاحب اپنے فیصلے پر مطمئن نظر آئے۔ تبریز عالم گلرانہ کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ رخصتی کا وقت آن ٹھہرا تھا اور وہ جو یہ سمجھتی آئی تھی کہ تمام احساسات اس کے دم توڑ چکے ہیں، زاروں کی دار روتے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے شاید نہیں یقیناً اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے بندھن باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اجازت دیں، آپ کے گھر کی شہزادی کو اپنی ملکہ بناتے اپنے محل لے جاؤں؟ تبریز عالم جمشید صاحب کے نزدیک آتے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ اجازت ہے تبریز، بہت ارمان اور یقین کے ساتھ تمہیں سونپا ہے۔ گلرانہ کا خیال رکھنا، اسے تکلیف سے گزرنے مت دینا۔ باپ تھے، بیٹی کی محبت پر نفرت حاوی ہو سکتی تھی، لیکن وہ محبت ختم کرنا ناممکن تھا۔ آج جب بیٹی کو رخصت کر رہے تھے تو نفرت کا خود پر چڑھایا گیا خول چٹک رہا تھا۔ بھیگی نم آواز میں گویا ہوئے، آپ کی گلرانہ تبریز عالم کی زندگی میں ہے، انکل سالوں کے انتظار کے بعد انہیں حاصل کیا ہے۔ میری ہمراہی میں میرے ساتھ میں وہ تکلیف سے گزرے تو تحفہ تبریز عالم اور اس کی محبت پر۔ وہ یقین مانگ رہے تھے اور تبریز عالم نے اپنے لفظوں اور لہجے کی پختگی سے انہیں یقین دلایا تھا۔ جمشید صاحب نم آنکھوں سے مسکراتے اسے بغل گر ہوئے، نم نگاہیں بیٹی کی جانب اٹھی۔ تکلیف کی ایک تیز لہر نے وجود میں سر اٹھایا۔ داماد کو پیار دیتے وہ بیٹی کی جانب بڑھتے بنا کچھ بولے سے سینے سے لگا گئے۔ مہینوں بعد وہی محفوظ حصار میسر آیا تھا جو بچپن سے اسے خود میں محصور کیے اسے زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچاتے آیا تھا۔ وہ حصار جسے وہ توڑ گئی تھی، وہ ٹوٹ کر بکھرتے اپنے بابا کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ تبریز عالم تمہیں بہت خوش رکھے گا، بدلے میں اسے عزت اور محبت دینا تم پر فرض ہے گل، اور میں جانتا ہوں میری گل اب میرا سر نہیں جھکنے دے گی۔ نہیں جھکنے دے گی نا؟ اسے خود سے علیحدہ کیا وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے مان سے پوچھ رہے تھے۔ گل نے بے ساختہ نظریں تبریز کی جانب مرکوز کی۔ اس شخص کا محبت برا انداز، چہرے کی خوشی، لفظوں کی تاثیر دیکھتے وہ سمجھ چکی تھی کہ تبریز عالم اس کے ماضی سے ناواقف ہے، تبھی تو وہ اس قدر خوش تھا۔ یہ تبریز عالم کے ساتھ ناانصافی تھی اور وہ یہ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اپنے بابا کے لفظوں کا پاس رکھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ تبریز عالم کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ دھیرے سے سر کو خم دے گئی، جبکہ ارادے کچھ چھوڑ تھے۔ جمشید صاحب اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی میں بٹھا کے
تبریز نے جمشید صاحب سے ملتے انہیں خدا حافظ کہتے گاڑی میں گل کے ساتھ جگہ سنبھالی۔ بڑی شان سے آئی بارات دلہن کے سنگ سفر واپسی کی سمت گامزن ہوئی۔ گاڑی روکو ڈرائیور، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ بیک سیٹ پر بیٹھی عائرہ تقریباً چیخ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان احتشام ایک لمحے کو گڑبڑایا تھا، لیکن اگلی پل اس کے سنجیدگی بھرے تاثرات سرد تاثرات میں بدلے تھے۔ گاڑی نہیں رکے گی عائرہ بی بی، رات گہری ہو گئی، گاڑی روکنا محفوظ نہیں۔ سرد مؤدبانہ لہجہ تھا۔ عائرہ نے دانت پیستے اس کے سائڈ چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا نا گاڑی روکو، تم مجھے منع نہیں کر سکتے۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے تو کھانی ہے۔ عائرہ کا لہجہ ضدی ہوا، وہ باقاعدہ آگے کو ہوتے اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ احتشام نے بامشکل ڈولتی گاڑی کو سنبھالتے بریک لگایا۔ عائرہ بی بی کیا حرکت ہے یہ؟ گاڑی روکتے وہ رخ موڑے دبی آواز میں گرایا۔ عائرہ اپنی جگہ چور سی ہوئی، گاڑی کو ڈولتا دیکھ اس کی خود جان لبوں پر آ سئی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سیکھا کہاں تھا؟ اور خاص طور پر احتشام یوسف زئی کے سامنے تو بالکل نہیں۔ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے گاڑی کسی دوسری گاڑی سے جا ٹکراتی، ہم حادثے کا شکار ہو سکتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ احتشام کا بس نہ چلا، اس آفت کی پرغالہ کے کان کے نیچے وہ دو لگائے جو جذباتی پن کی تمام حدیں پار کرتے اول فول حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ تکلیف تو تمہیں بھی پہنچ سکتی تھی۔ عائرہ کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی تھی۔ احتشام کے تیش و اشتعال کے سبب سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھتے گویا ہوئی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر ہے۔ وہ تیش کے عالم میں بنا سوچے سمجھے کہہ گیا۔ عائرہ کی نگاہوں میں اترتی چمک دیکھ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ عائرہ کے دل نے رفتار پکڑی، دھڑکنیں پاؤں سر پر رکھ کر بھاگی تھی۔ اور تمہیں میری فکر کیوں ہے؟ نگاہوں میں الوہی چمک لیے وہ اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، اپنی ہتھیلیوں پر اپنے چہرے کا وزن رکھتے آنکھیں پٹ پٹائے مستصفر ہوئی۔ احتشام نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ اس لڑکی کی معصومیت اس کی جان کا وبال بن جاتی تھی۔ ابھی جس طرح وہ آنکھیں پٹ پٹائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ میرا کام ہے یہ، عالم صاحب نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ آپ کی حفاظت کرنا، آپ کی فکر کرنا میرے کام کا حصہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بڑی مہارت سے اس نے اپنی بات کور کی تھی۔ عائرہ کی آنکھوں میں تیرتی چمک مانت پڑتی چلی گئی، چہرے کی رونق ختم ہوتے اس کے حسین چہرے پر افسردگی پھیلا گئی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے ڈرائیور، جہاں میری حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے وہیں میرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔ وہ اگر اس کے دل کو زخمی کر چکا تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتی؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ احتشام نے لب بھینچے، گاڑی سٹارٹ کی۔ اگلے چند پلوں میں اس کی گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر تھی۔ اسے قبل وہ کچھ کہتا عائرہ تن فن کرتی گاڑی سے باہر نکلتے آئس کریم پارلر میں داخل ہوئی تھی۔ احتشام نفی میں سر ہلاتے ڈیش بورڈ سے گن نکالتے گاڑی سے باہر نکلا۔ چاقو چوبند نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ گارڈز کو اپنی لوکیشن سینڈ کرتا وہ پلٹتے اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب ہاتھ میں آئس کریم کون تھامے عائرہ باہر آئی۔ تیز ہوائیں اس کے ریشمی گیسوؤں کو بے قابو کر گئی تھی کہ وہ اس کے حسین مکھڑے کو چھوتے چھیڑخانیاں سرزد کر رہے تھے، جبکہ میک اپ سے نقوش کو تراشے سبز آنکھوں والی کانچ کی گڑیا گلابی لہنگے میں ملبوس اس ڈھلتی رات میں آسمان سے اٹھتی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ یہ لو، آئس کریم کھانے کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ وہ یا تو کسی کے ساتھ کھائی جاتی ہے یا دو ایک ساتھ کھانی چاہیے۔ اب میں دو ایک ساتھ تو کھانے سے رہی، اس لیے ایک تم کھا لو۔ آئس کریم احتشام کی جانب بڑھاتے ہوئے عائرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ احتشام نے اس کے حسین چہرے کے بدولت نگاہوں میں ابھر آتی لو کو اس لڑکی سے مخفی رکھنے کے سبب نگاہیں جھکائی۔ اسٹرینج، میں نے تو آج تک کوئی ایسا اصول نہیں سنا۔ کون سی کتاب میں لکھا یہ اصول؟ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے آئس کریم تھامتے احتشام سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں سیاہ آسمان پر پہرا دیتے لاتعداد ستارے اور سڑک پر جلتی مدھم سٹریٹ لائٹس مال کو پرسفسو بنا رہی تھی۔ یہ اصول میری کتاب میں لکھا گیا ہے، اور اس کتاب کے ایک پنے پر لکھی تحریر آج حقیقت کا روپ دھاڑے ہوئے ہے۔ مسکراتے ہوئے کہتے اس نے کون کا بائٹ لیا؟ کون سی کتاب اور کون سی تحریر؟
اس لڑکی کی بات الجھن میں ڈال دینے والی تھی۔ احتشام نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا، کتاب کا نام ہے میری محبت، اور اس پنے پر لکھی گئی تحریر کچھ یوں کہ میں اپنے محبوب کے سنگ ستاروں سے سجی سیاہ چادر کے نیچے ٹھنڈی ہواؤں اور ہاتھ میں تھامی آئس کریم سے لطف اٹھاؤں۔ آئرہ نے محبت پاش نگاہوں سے اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں زمین پر بنتے ان دونوں کے عکس کو دیکھتے جواب دیا۔ اس کے کندھے سے بھی نیچے تک آتی تھی کہ اس کے سینے سے لگی اس کی دل کی دھڑکنیں بخوبی سن پائے۔ بس ان دھڑکنوں میں اس کے نام کی گونج شامل ہو۔ یہ خواہش تو وہ کب سے پال بیٹھی ہے، جس کی پایہ تکمیل اس شخص پر منحصر تھی۔ احتشام جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، تاثرات میں تناؤ لیے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے زمین پر نظر آتے عکس کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھ مجھ سے دوری بنا گیا۔ زمین پر بنتے عکس سے اس کا محبوب دور ہوا تھا تو وہ تڑپتے سر اٹھائے احتشام کی جانب دیکھنے لگی۔ آئرہ بی بی، آپ کی یہ کتاب ان تحاریر سے مبنی ہے جو اس زندگی میں کبھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ افسانوی تحاریر کہہ سکتی ہیں آپ، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہر احساس سے عاری لہجہ۔ آئرہ کے تاثرات میں تیزی سے بدلاؤ آیا۔ کیوں احتشام؟ ناممکن خواہش تو نہیں میری، محبت کی اور محبت چاہتی ہوں۔ سادی سی تو خواہش ہے کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرے۔ آنکھوں میں جٹ سے نمی اتر آئی تھی۔ بتکلیف دہ لہجے میں گویا ہوئی۔ احتشام جبڑے بینج گیا۔ اپنا آپ دیکھے اور مجھے دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ احتشام کا لہجہ سرد تھا، اور یہی سرد لہجہ آئرہ کا دل مٹھی میں بینج گیا۔ محبت تو ہو گئی ہے، میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ بھیڑ باؤ مت کرو محبت میں۔ مقام، درجہ، امیری، غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ روح جس کے ساتھ جڑ جائے وہی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش بن جاتا ہے۔ اس کا ملنا زندگی سنوار دیتا ہے، اور نہ ملنا زندگی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ آنکھوں میں ٹھہری نمی خود میں اتار رہی تھی۔ حلق میں جلن محسوس ہوئی تھی۔ یہ شخص پتھر تھا جس کے آگے اس کے ہر لفظ بیکار، ہر آنسو ضائع۔ آپ سچ کو جھٹلا نہیں سکتی۔ سچ یہی ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ احتشام سے مشکل ہوا تھا خود پر ضبط کر پانا۔ اس کی آنکھوں میں اس کی بدولت نمی اتر آئی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے سے روکتے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، خود کو اذیت دے رہی تھی، صرف اس وجہ کی بنا پر کہ تمہارا اور میرا اسٹیٹس نہیں ملتا، حیثیت اور رتبے کی بنا پر تم مجھے دھتکار رہے ہو۔ احتشام، وہ اپنے ہاتھ میں تھامی کون ایک طرف پھینکتے چیخی۔ اس بیچ ذرا سی آئس کریم اس کی ناک پر لگ چکی تھی۔ اس قدر سنجیدہ اور رنجش بھرے ماحول میں احتشام کے لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور لگ بھی اس قدر معصوم اور بچکانہ رہی تھی۔ جو سمجھنا چاہتی ہیں آپ سمجھے، میں ایک معمولی ملازم ہوں، اور آپ میرے بوس کی لاڈلی بہن۔ آپ محلوں کی مقیم، میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کا رہنے والا۔ آپ انواع و اقسام کے پکوان سے سیر ہونے والی، اور مجھے وہ کھانے کو نصیبوں میں اس میں صبر شکر کرنے والا۔ بھلا ہم دونوں کا کوئی جوڑ ہے؟ کہ کسی شہزادی کو کسی گداگر کے سنگ دل لگاتے دیکھا ہے؟ اپنے قدم پیچھے موڑ لے آئرہ بی بی۔ اس سفر میں آپ تنہا مسافر ہیں، میں کبھی سفر پر گامزن نہیں ہوگا۔ میرا دل آپ کبھی خود کی جانب نہیں موڑ سکتی۔ ٹھنڈی آہ بڑھتے وہ تلخ حقیقت اس کے گوش گزار کرتے آگے بڑھتے اس کی ناک کو 2 انگلیوں سے صاف کرنے لگا۔ آئرہ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس قدر نزدیکی اعصاب پر بھاری پڑی تھی۔ اس کے ذرا سے لمس نے اس کے لفظوں کی تمام تلخی مٹا دی تھی۔ یہ لمحہ تو یادداشت کی کتاب کے سنہری پنوں میں درج کرنے والا تھا۔ وہ بے اختیاری میں اس کے نزدیک آیا تھا، اور یہ بے اختیار قریبی دونوں کے دلوں میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ ہمیں بھی یہ حسین موقع دو حسینہ، باخدا شکایت نہیں کروں گی۔ غلاظت بھری آواز ان کے نزدیک سے گونجی۔ دونوں کے گرد بندہ حصار ٹوٹا تھا۔ احتشام نے مٹھیاں بھیجتے اطراف میں موجود وباش لڑکوں کی جانب دیکھا، جن کی غلیظ نگاہیں آئرہ کے وجود پر گڑی دیکھ اس کی ضبط کی تنابیں ہلی تھی۔ آئرہ کی نگاہوں میں بھی ان لڑکوں کو دیکھتے خوف سمٹ آیا تھا۔ احتشام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی مضبوط پشت کے عقب میں لے جاتے ان غلیظ نگاہوں سے بچایا۔ آئرہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اگر نہیں چاہتے انجام عبرت ہو تو یہاں سے چلتے بنو۔ انتہائی سرد لہجے میں وہ قہر باہر نگاہوں سے ان سب کو گھورتے بولا، نا 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 دوست، اس لڑکی سے تھوڑا ہنس کھیل کری اب یہاں سے جائے گے۔ تم ساتھ دو ہمارا، ورنہ تمہارے الفاظ تم پر
پلٹتے بھاری پڑ سکتے ہیں۔ وہ تعداد میں 3 تھے، جبکہ تینوں کے چہرے اور نگاہوں میں خباثت نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ عائرہ کی نگاہوں میں خوف و ہراس پھیلا۔ اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو بینائی سے محروم کر دوں گا۔ ان کے لفظوں پر دہشت و اشتعال کا طوفان سا اٹھا تھا۔ اس کے سینے میں جس کی شدت اس قدر تھی کہ اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون لاوا میں تبدیل ہوتا محسوس ہوا۔ وہ لڑکے اس کی بات پر کہکھا لگا کے عائرہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ان لڑکوں کی نگاہیں اسے اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی کو محفوظ جائے پناہ سمجھتے وہ احتشام کی شرٹ مٹھیوں سے آزاد کیے گاڑی کی جانب پلٹی۔ جب برق رفتاری کا مظاہرہ کرتا ان 3 لڑکوں میں سے ایک اس تک آتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ یہ پل کا کھیل تھا۔ احتشام جو اپنے طیش پر قابو پائے اس معاملے کو تحمل سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ انچاس سا گیا تھا۔ عائرہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ جو تحمل کا مظاہرہ کرنے والا تھا، بپٹتے اپنی گن نکالے ان لڑکوں کو سمجھنے کا موقع دیے بنا ان کی ٹانگوں پر وار کر گیا۔ چند لمحے گزرے تھے اور وہ تینوں نوجوان زمین پر گرے درد سے چیخ رہے تھے۔ حیرت، بے یقینی، خوف، کئی تاثرات چہرے پر سجائے وہ زمین پر موجود زخمی لڑکوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جن کے خون سے زمین رنگنے لگی تھی۔ چلے عائرہ بی بی۔ عائرہ کو خوف میں ڈوبا دیکھ وہ اس کے نزدیک آتے بولا۔ عائرہ خوف سے اچھلی۔ خون نکل رہا ہے، تم نے مار دیا ان سب کو احتشام۔ اپنے نزدیک کھڑے احتشام کے بازو پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھتے وہ ٹوٹتے بے یقین لہجے میں گویا اٹھی۔ خوف اس قدر شدت سے حاوی ہوا تھا کہ اس کا بدن لرز رہا تھا۔ جان سے نہیں مارا، زخمی کیا ہے۔ جو آپ کو گلیز نگاہوں سے دیکھے گا، چھوئے گا، اس کا انجام اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ کیسا جنون تھا اس کے لہجے میں، جیسے سب کو جلا کر خاک کر دینے کا ارادہ ہو۔ عائرہ کو پہلی بار اس شخص سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وجہ اس کا وحشت بھرا انداز تھا۔ ابھی کہو گے کہ محبت نہیں کرتے؟ تمہاری آنکھوں میں وحشت اتر آئی ہے احتشام۔ تم نے ان تینوں کو گولی مار دی ہے۔ پرنم آواز میں وہ ان تینوں نوجوانوں کی جانب اشارہ کرتے بولی جو اب درد نہ برداشت کرتے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ میں ابھی اپنی بات پر قائم ہوں عائرہ بی بی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، یہ سب میرے کام کا حصہ ہے۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ وجیح چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ عائرہ کی نگاہوں سے 2 موتی ٹوٹ کر عارض پر گرتے دگا دیکھے، جنہیں بے دردی سے رگڑتے وہ گاڑی میں سوار ہوئی۔ احتشام نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کی گاڑی اس کے آگے بڑھاتے گارڈز کی گاڑی وہاں آتے ان لڑکوں کو اٹھاتے وہاں سے تیز رفتاری سے نکلتی چلے گی۔ عالیشان کمرے کے وسط میں سفید اور سرخ گلابوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی وہ اپنی شمار ہوتی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی سیکھ کر رہی تھی۔ اس عالیشان حویلی میں اس کا استقبال بڑی شان سے کیا گیا تھا۔ ایک عمر دراز عورت تھی جنہوں نے اپنا تعارف خانم بی کے نام سے کروایا تھا، اور وہی اسے اس کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ الگ جگہ اور کمرے کا ماحول اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر چکے تھے۔ وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اسے تنہائی کی عادت ہو چکی تھی۔ اب یہ رونق، یہ لوگوں کا ساتھ اس کے نزدیک محض وحشت ہی وحشت تھا۔ وہ اپنی ہی ڈگر گوبھی حالت سے لڑتے دھیان ہی نہیں دے پائی کہ تبریز عالم سر پر سرشاری کا تاج سجائے، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکان لیے اس کے پہلو میں آن بیٹھا ہے۔ احساس تو تب ہوا جب تبریز عالم کے بھرپور مردانہ ہاتھ کی قوی انگلیاں اس کی کلائی پر موجود نشانوں کو چھو گی۔ گلرانہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہوئی، ایک دم مردانہ لمس محسوس کرتے وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ نظر اٹھائے سامنے دیکھا تو جان میں جان آئی۔ آپ؟ تبریز کو اپنے سامنے دیکھتے مانو اس نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ تبریز اس کی حالت دیکھتے لب بھینچ گیا۔ وہ اس کے لمس کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اسے یوں خوف زدہ ہو گئی تھی جبکہ اس کی سبھی پیشانی پر پسینے کی بوندیں دیکھتے وہ ہاتھ آگے بڑھاتے انہیں اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن گیا۔ میرے علاوہ اور کسی کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ آپ کو چھو سکے جانے عالم۔ غمگین مسکراتے لہجے میں اس نے استحقاق سے کہا۔ گل کی گھنیری لمبی پلکیں لرز اٹھی۔ مہینوں پہلے کی وہ رات شد و مت سے یاد آئی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، چہرے کی رنگت زد پڑنے لگی۔ شاید بابا نے آپ کو سر سے ناواقف رکھا ہے عالم۔ میں وہ مزید اپنا سر چھپا نہیں سکتی تھی۔
لیکن سچ بتانے کے لیے ہمت درکار تھی، جو اس نازک لڑکی میں منقود تھی۔ زرد رنگت پر پرنم نگاہیں اور کامتے لبوں سے ٹوٹتے لفظ ادا ہوئے۔ میری غفلت اور غلطی مجھے پامال کرے گی، شاید اب سچ جاننے کے بعد مجھے قبول نہ کرے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ دھوکے میں رہیں۔ آپ کی نگاہوں میں اپنے لیے میں نے محبت اور عزت دیکھی ہے، جس کی میں حقدار نہیں ہوں عالم۔ مجھ جیسی لڑکی کسی خوش محبت، عزت اور احترام کی حقدار نہیں۔ سچ تا دیر نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے وہ بات کا آغاز کر گئی۔ دنیا جان کی تمام محبتیں بھی آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائیں تو وہ بھی کم ہے جان عالم۔ آپ تو سراپا محبت ہے، آپ سے ہی محبت، آپ کی ہی محبت۔ جذب میں ڈوبا جواب موصول ہوا۔ گلرانہ منتشر ہوتی دھڑکنوں کے سنگ بھیگی سرخ ڈوروں سے مزید نگاہیں اٹھاتے اس کی جانب دیکھے گی۔ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی عالم، سسکتے ہوئے سے بتایا تھی، اب مجھ سے کریں گی اور تا قیامت تک مجھ سے ہی کریں گی۔ بنا پل کی دیری کے تبریز عالم نے جواب دیا۔ گلرانہ کی آنکھوں کے کنارے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ میں اس کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اپنے دوستوں کے آگے پیش کیا تھا، میری عزت لوٹی، میرے وجود کو روند ڈالا عالم۔ سسکیاں در سسکیاں بڑھتے وہ کرب زدہ سی بولی۔ عالم کے لبوں سے مسکان اس کے لفظوں نے نوچ ڈالی۔ چہرے کی رنگت انتہائی حد تک خطرناک ہوئی، سبز آنکھوں میں خون سمٹ آیا۔ گلرانہ اس کے تاثرات دیکھ کر سر جھکائے شدت سے رونے لگی۔ جیسا اس نے گمان کیا تھا ویسے مخالف کا رد عمل آیا تھا، بس اب اس کے لفظ سننے سے سماعتیں خوفزدہ تھی۔ ایک ایک کو دردناک موت دوں گا۔ سرد وحشیانہ لہجہ گلرانہ نے لرزتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے جارحانہ تاثرات اس کے غضب و غضب کا پتہ دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گندی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنا آپ کھول رہی تھی، اس رات کی ایک ایک بات اس شخص کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ آنکھیں نوچ ڈالوں گا، کلائی پر گرفت مضبوط کیے جواب دیا۔ اس نے مجھے بد کردار کہا، سبز نگاہوں میں اپنی نیلگوں نگاہیں گاڑتے اذیت سے کہا، میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا۔ گلرانہ کی کلائی پر نقش کٹس کے نشان پر انگوٹھا پھیرتے جواب دیا۔ اسے پاؤں کی ٹھوکریں ماری۔ عالم، گلرانہ بکھر رہی تھی۔ مجھ سے چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، جواب مضبوطی سے دیا گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں۔ اس کا ہر جواز رد کیا جا رہا تھا۔ اس کی ہر بات کا جواب اس قدر شدت اور محبت سے پر دیا جا رہا تھا کہ لڑکی کو یہ سب ایک خواب سا گمان کر رہا تھا۔ تبریز عالم آپ کے قابل نہیں۔ گلرانہ کے آنسو تبریز عالم کی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں آخر میں ہی کیوں؟ میں نہیں ہوں اس قابل کہ کسی کی زندگی میں داخل ہو تو اس کا سکون بن جاؤں۔ میں ایک ناپاک وجود ہوں، عالم، ناپاک وجود جس کے انگ انگ پر ان وحشیوں کی وحشت کے نشان ثبت ہے۔ میں پاک نہیں ہوں، میں آپ کے قابل نہیں۔ اس کے جواب پر ہذیانی سی ہو اٹھی تھی۔ محبت جیسے جذبے نے جہاں اسے گہرے زخم دیے تھے کہ اس کا بھروسہ اٹھ سا گیا تھا، اب وہی جذبہ شخص کی نگاہوں اور ہر انداز سے جھلکتا اس کے خود پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ عالم کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی سی کرتے چیخے، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری پڑا تھا۔ عالم اسے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا، اس قدر شدت سے کہ گلرانہ کی دل کی دھڑکنیں عالم کو اپنے سینے میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی۔ کیوں کر رہے عالم؟ کیوں مجھے اپنا رہے ہیں؟ کیوں مجھے محبت پر دوبارہ یقین کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ مجھے مت دیں اس قدر عزت اور محبت، میں نہیں ہوں حقدار۔ میرا وجود ناپاک ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کی عزت کو پامال کیا ہے۔ میں نے نامحرم کی محبت کو اپنے باپ کی محبت پر فوقیت دیتے خود کو برباد کیا ہے۔ کیوں ہے آپ کی نظروں میں میرے لیے محبت اور عزت عالم؟ تمام حقیقت جاننے کے بعد بھی کیوں آپ مجھے حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیوں آپ مجھ سے گن نہیں کھا رہے عالم؟ اس کے مضبوط توانا سینے میں سمائے وہ سوال در سوال کرتے اپنے آپ کو حقیر جان رہی تھی۔ اور تبریز عالم کی سبز نگاہیں ضبط کے باعث خون رنگ ہو گئی تھی۔ آپ پاک ہیں، میرے رب نے پاک عورتوں میں سے آپ کو میری محرم بناتے مجھے نوازا ہے۔ تبریز عالم پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنے کی ہمت رکھتا ہے کہ اس کی بیوی کا کردار پاک اور شفاف ہے۔ آپ سے گن کھانا، آپ کو حقیر جاننا تو
दूर की बात है जाना। मैं तो आप पर एक तैश भरी निगाह डालना भी अपना जुर्म समझूं। मोहब्बत है आप मेरी, इश्क करता है तबरेज़ आलम आपसे। आपकी नहीं, मेरी गफलत और नाअहली के सबब मेरी मोहब्बत ने वो दर्दनाक दिन देखा जिसे मैं आपकी याददाश्त के पन्नों से नोच उखाड़ने का इरादा रखता हूँ। सालों से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, तब से जब बाबा ने बताया कि तबरेज़ आलम की ज़िंदगी में अगर कोई औरत आएगी तो वो औरत उनके जिगरी यार जमशेद खान की बेटी गुलराना होगी। तब से मेरे दिल की धड़कनें आपका नाम जपती थी। मेरी सांसें, मेरे वजूद का साथ इसी दिन के लिए तो देती थी कि आप मेरे नज़दीक मेरी महरम बनकर मौजूद हो। मैं आपको बिना किसी झिझक के छू पाऊँ, हमारे दरमियान कायम तमाम हदूदें ख़त्म हो जाए। मैं गाफिल हुआ और कोई गाज़ी बन बैठा था। इस दिल पर हुक्मरानी करने लगा जो मेरी अमानत है। और जब मैं वापस लौटा तो जाना मेरी मोहब्बत एक क़यामत से गुजर चुकी है। अपने सीने में से बींचे वो गमगीन लहजे में कह रहा था। गुलराना के आंसू थम गए थे, लेकिन मद्दम सिसकियाँ जारी थी। उसका रोम रोम समायत बना उस शख्स को सुन रहा था। मुझे माफ़ कर दे राना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दे कि मैं अपनी मोहब्बत का भरम नहीं रख पाया। गुलराना को खुद से दूर किए वो उसके हाथों को थामे अपनी आंखों पर रखा। गुलराना ने पत्थर बनी अपने हाथों पर नमी महसूस करने लगी। उस शख्स के आंसू शख्स की सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुना रहे थे। बाबा के इंतकाल के बाद मैं कनाडा चला गया। काम में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि भूल ही गया एक बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए मुरा मुंतज़िर है। मैं नहीं बचा पाया। मैं आपका मुहाफ़िज़ बनने का दावेदार आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। वो अपने नाकर्दा जुर्म की माफ़ी तलब कर रहा था और गुलराना हैरत से गिंग इस शहजादों से आन बान रखने वाले मर्द को आंसू बहाते देख रही थी। मैं तमाम हकीकत से वाकिफ़ हूँ। मैं आप पर गुजरी हर एक तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ। तभी तो पाकिस्तान आते ही सबसे पहले आपको अपनी दस्तरस में लिया। गुलराना के हाथों को लबों से छूते वो गमगीन लहजे में बोलते उसकी जानिब देखने लगा, जो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। आपकी तो कोई गलती नहीं, गुनाह तो मुझसे सरज़द हुआ। गुलराना उसे खामोशी से अपनी जानिब देखते पाकर बोली, किसी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। किसी की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाना गुनाह है राना। मेरी मोहब्बत को मंजिल दे दे राना। अपना आप हवाले कर दे मेरे। मुझ पर यकीन करते मुझे मान सौंप दे। मैं आपकी हिफाजत न करते अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। मुझे अपना एतबार सौंपते मेरी नज़रों में मुझे सुरखरू कर दे। मैं तमाम तकलीफ़ें चुन लूँगा, अपनी तमाम तर खुशियाँ आपके हवाले और आपका तमाम गम मेरा। गुल के हाथों से उसके हाथ से रखते अब गुल के आरिस पर आन ठहरे थे। गुल के थमे आंसू फिर बह निकले। तबरेज़ आलम तमाम तर वजाहत और सहर अंगेज़ शख्सियत लिए उसे पुरुम्मीदी से देख रहा था। ये आंसू मत बहाएं जाना। माना इन नीली निगाहों में समुंदर की सात तहों सी गहराई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इन्हें हमा वक्त नम रखेंगी। उनमें तो चमक का पहरा होना चाहिए। इनमें खुशियों और ज़िंदगी के हसीन रंग तैरने चाहिए। क्या आप खुश नहीं मेरी ज़ौजियत में आते, या आपको मैं कबूल नहीं? इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से कहते वो आगे बढ़ते। उन आंखों की नमी अपने अनाबी लबों से चुभ गया। ये लम्स से सुकून भरने वाला था। रगों में अकीदत और मोहब्बत भरा लम्स। इस लम्स में न जाने क्या बात थी कि वो पैनिक होने के बजाय खुद में सिमट रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं। तबरेज़ आलम जैसे मर्द को पाना तो हर औरत का ख्वाब था। वो शख्स की इस कदर मोहब्बत और इज़्ज़त के बाद उसे कबूल ना करते अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती नहीं कर सकती थी। फिर कैसी बात है जाना। तबरेज़ आलम बेकरार हुआ था। उसके आंसुओं की वजह जानने के लिए। मैंने आपको ठुकरा कर गलत किया। आप मेरे बाबा की पसंद थे और मैंने उनकी पसंद रद्द कर दी। एक ऐसी पसंद जो एक बेहतरीन हमसफ़र है। आंसुओं की वजह अब सामने आई थी। तबरेज़ आलम मुस्कुरा दिया। आपका और मेरा साथ मेरे रब ने लिखा था और हमें मिलना ही था। चाहे फिर आप और मैं दुनिया के दो अलग कोनों पर ही क्यों ना होते। हम दोनों बेशक कभी ना मिलने वाले दो किनारे क्यों ना होते। रब के मुकर्रर करदा वक्त पर हमने मिलना था और आज हम एक हो गए हैं। आलम के लब उसके आरिस पर ठहरे, आंसुओं को चुनते अब उसके लबों से कुछ दूरी पर ठहरते उसकी बेतरतीब सांसों में सांसें भर रहे थे। गुल की रंगत सुर्ख कंदारी हुई। आलम की निगाहें जो प्याम दे रही थी वो जानते गुल का रोम रोम सनसनाहट में डूबा था।
اجازت ہے کہ میں آپ کے پور اپنے لب ثبت کرتے آپ پر اپنی مہر چھوڑوں۔ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے اجازت طلب کی۔ اس کا ہر انداز گلدانوں کو پاگل کر رہا تھا۔ اس شخص کو اس کی زندگی میں آئے کچھ ہی وقت ہوا تھا اور وہ شخص اسے خود کے سب سے زیادہ نزدیک محسوس ہوا تھا۔ اگر میں نہ کہوں، گل کے جواب پر مقابل کی آنکھوں میں چھائے خماری مادد پڑی تھی، لیکن نہ تاثرات ناگوار ہوئے تھے، نہ تیش کی رمق ابھری تھی۔ میں آپ کو باہوں میں بھرنے کی اجازت چاہوں گا، پھر کہ آپ میری باہوں میں قید ہو اور میں سو جاؤں، جو کہ ایک مشکل امر ہے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے نزدیک آنا ایک جارحانہ عمل ہے۔ میں آپ کو اپنی غربت میں مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی میری غربت سے خوف کھائے گی تو میں خود سے نگاہیں نہیں ملا پاؤں گا۔ پھر وہ اپنے لفظوں سے واضح کر گیا تھا کہ اس کی تربیت ایک عظیم ماں نے کی ہے، جو عورت کی عزت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ عالم، میں آپ کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتی، میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ میں بکھر گئی ہوں، مجھے سمیٹ لیں۔ میں جینا چاہتی ہوں، لیکن جینا بھول گئی ہوں، مجھے جینا سکھا دیں۔ تمام آزمائشیں ختم ہوئی تھی، وہ مزید اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ اس شخص کی محبت کے آگے ہار تھے، اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گئی تھی، اور پھر تبریز عالم نے اس پر جھکتے اسے اس قدر نرمی اور محبت سے چھپا تھا کہ وہ لڑکی جو خود سے نفرت کھانے لگی تھی اب خود پر نازا ہوئی تھی۔ تبریز عالم اس کی سانسوں کو پیٹتے، اس کے وجود پر اپنا حق جتاتے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اپنے پور پر وہ تبریز عالم کے لبوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، جس میں نہ وحشت تھی نہ شدت، محض محبت و نرمی تھی۔ عالم اور واہ میں ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک کھڑی روحیں روئے زمین پر ایک ہو گئی تھی۔ نیلے لہنگے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی وہ سر جھکائے آسودہ چہرہ لیے اپنے بھائی سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ اس کا ہونے والا شوہر کون تھا، کیا نام تھا، کیا کرتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، نہ جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ جب دل کی سرزمین پر ہی وہ شخص راج کرتا تو بھلا کسی دوسرے مرد کو وہ سوچ بھی سکتی تھی۔ تبریز عالم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ ماں باپ کے بعد اس نے ہی تو اسے پالا تھا، محبت دی تھی، اور بھائی کی محبت کے آگے وہ اپنی محبت قربان کر گئی تھی۔ لون کے کونے پر وہ ہاتھ پشت پر باندھے، سرخ نگاہوں کو غیر مرئی نقطے پر گاڑے، ضبط کے باعث سرخ چہرہ اور پھولی رگیں لیے کھڑا تھا۔ نظریں دغا بازی کرتے آئرہ کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ اس پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو سارا ضبط ٹوٹ جاتا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے نام کرتے بتاتا کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے۔ محبت کے سفر کے وہ دونوں متوالے مسافر تھے، لیکن اپنے مقام اور حیثیت کے باعث وہ اپنی محبت کو ناکام کا لقب دیتے اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا گیا تھا۔ عالم کے اشارے پر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کی جانب بڑھا۔ احتشام، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی عائرہ کے نکاح کے وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہو۔ آخرکار میری غیر موجودگی میں تم نے عائرہ کی حفاظت بھائیوں سے بڑھ کر کی ہے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تبریز عالم پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عائرہ نے سر اٹھایا، احتشام کی جانب دیکھا، آنسو لڑکتے اس کے عارض کا بوسہ لے گیا، جبکہ احتشام کی سرخ رنگت مزید دہک کر رنگارہ ہوئی تھی۔ بس کرے عالم، کتنا ستائیں گے آپ دونوں کو؟ دونوں کی رنگت دیکھتے اور عائرہ وہ تو باقاعدہ رو رہی ہے۔ خبردار، جو آپ نے اب تنگ کیا دونوں کو۔ گلرانہ دونوں کے تاثرات سے ہز اٹھاتے عالم کو ڈپٹ گئی۔ تبریز عالم کا تمام رعب و دبدبہ بیوی کے گھری نے ہوا کیا، جبکہ وہ دونوں چونک اٹھے تھے۔ تم دونوں کی محبت سے واقف ہے عالم، اور آج تم دونوں کا نکاح ہے، چلو اب خوش ہو جاؤ۔ گلرانہ کی بات سنتے وہ دونوں بے یقین ہوئے، مگر وہ دونوں ہم آواز بے یقینی کے گہرے سمندر میں غرق ایک ہی لفظ کہتے خاموش ہوئے۔ بچپن سے لے کر آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تو کیسے سوچ لیا عائرہ تم نے کہ تمہارا بھائی تمہاری زندگی کی اتنی بڑی خوشی چھینے گا؟ تمہارے دکھ تکلیف کو تمہاری آنکھوں سے پہچان لینے والا بھائی تمہاری محبت نہیں پہچان پائے گا؟ تبریز عالم نے عائرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائرہ کی نگاہوں سے آنسوؤں کا جھڑنا جاری ہوا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ اس پر جان مارتا تھا؟ بھلا وہ اس کی خوشی اور محبت کے خلاف جا سکتا تھا؟ اور تمہیں کیا لگتا تھا تبریز عالم، جو سالوں سے تمہیں جانتے، تمہیں اپنی بہن کا محافظ بنا کے اس کے نزدیک
اسٹیٹس تم دونوں کی خوشی سے بڑھ کر ہوگا؟ میرے نزدیک میری بہن کی خوشی سب سے اول اور عزیز ہے، اور اس کی خوشی تم میں ہے۔ احتشام کی جانب دیکھتے تبریز نے خفگی سے کہا، میں اپنی بہن کو خود سے بڑھ کر مقام اور حیثیت والے شخص کے ساتھ باندھ بھی دیتا تو 3 لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا۔ میری بہن کو ہر آسائش تو مل جاتی، لیکن وہ سکون نہیں جو وہ تم میں ڈھونڈتی ہے۔ اب صدمے سے باہر نکلو اور بیٹھو آ کر صوفے پر، نکاح ہونے والا ہے، سنجیدگی سے کہتے آخر میں اس نے تعصب سے کہا تھا۔ احتشام نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے آئرہ کے ساتھ جگہ سنبھالی تھی۔ اب سمجھ آیا تھا تبریز عالم نے اس کے گھر والوں کو کیوں مدعو کیا تھا۔ چند پلوں کے بعد ہی قاضی صاحب ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں باندھ گئے تھے۔ پھر کتاب میں لکھی ہر تحریر کو حقیقی بنائے۔ آئرہ کا ہاتھ تھامے احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا، کتاب کی ہر تحریر مکمل ہوئی، آخری پنے پر لکھا ہر لفظ آج سچ ہو گیا، میں اپنی محبت کے نام ہوگی۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، کوئی بات نہیں، ایک دوسری کتاب لکھتے ہیں، عنوان ہوگا ہماری محبت۔ احتشام نے سرشاری سے کہتے اس کے ماتھے پر پہلا عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ جمشید صاحب بیٹی کو تبریز عالم کے ساتھ خوش باش دیکھتے مطمئن ہوئے تو گلرانہ، آئرہ اور احتشام کو دیکھتے اپنے بھرے بھرے وجود کو چادر سے ڈھانپے وہ صوفے پر براجمان تھی، جبکہ تبریز عالم اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی، لاؤنج میں آتش دن جلتے انہیں گرمائش بن جا رہا تھا، جبکہ ٹی وی پر چلتی نیوز کی آواز سے پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے جائیں، 4 نوجوان کی مسخ شدہ لاشیں شہر جاتی راہ پر ملی ہے۔ چاروں لاشوں کے ساتھ ان کے ID کارڈز موجود تھے جن سے ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹی وی پر چلتی نیوز گلرانوں کو ٹھٹکا گئی۔ سکرین پر نظر آتی لاشیں جن کے چہرے کے علاوہ تمام بدن جل کر خاکستر ہو گیا تھا، کوئی اور نہیں، روحان، حمزہ اور اس کے 2 ساتھی تھے۔ یہ وہی درندے تھے جنہوں نے گلرانہ کی زندگی برباد کی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو بہتے تبریز عالم کے ماتھے پر گرتے اس کی پیشانی پر بلوں کا جال بچھا کے، آپ کے آنسو قیمتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہانا ان آنسوؤں کی توہین ہے۔ آنکھیں کھولے اور اس کے آنسو صاف کرتا سنجیدگی سے بولا، آپ نے مارا ہے نا؟ اس کی نگاہوں میں ناچتی وحشت بتا رہی تھی کہ ان چاروں کا وہ حال تبریز عالم نے کیا ہے۔ ان کی موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی تو دے دی۔ خس کم جہاں پاک، آپ رونا بند کریں، ہمارے بچے پر اثر پڑے گا، اور مجھ پر دھیان دیں۔ پاس پڑے ریموٹ سے ٹی وی بند کرتا وہ نرمی سے کہتے، گلرانہ کو خود پر جھکاتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا، اور گلرانہ بھی سب کچھ بولتے تبریز عالم کی ذات میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر اگر آپ ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔